बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। ये जो वाक़या आज हम डिस्कस करेंगे, ना तो ये पहली दफ़ा हुआ है बदकिस्मती से, और बदगुमानी ये कर रहा हूँ मेरे ख़्याल में, ना ये आखिरी वाक़या है। और ये वाक़या है उस वायलेंस का, उस जुल्म का, उस बर्बरियत का जो डोमेस्टिक सर्विस के साथ, डोमेस्टिक सर्विस का होना एक इतना बड़ा अल्लाह का रहम है ना इन गरीब ममालिक पे, जहाँ गुरबा जो हैं वो आपके घरों में आके काम करते हैं। ये वो फैसिलिटी है जो कि बाकी दुनिया के बहुत बेशतर जो डेवलप ममालिक है वहाँ पर नहीं है। अगर आपको ये फैसिलिटी अल्लाह ताला ने अता करी दी है लोगों की गुर्बत की वजह से, तो उनकी गुर्बत को एक्सप्लॉइट करना, उनको जुल्म और जबर का निशाना बनाना, ये सिर्फ़ एक ऐसा मामला नहीं है जो कि हम कहा जाए कि ऐसे लोग थे जो कि कम पढ़े लिखे थे, उनका कल्चर ना, ये ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक़ जो है, मैं क्या क्या नाम लूँ, जिनका ताल्लुक़ डॉक्टरों से है, जिनका ताल्लुक़ वकीलों से है, जिनका ताल्लुक़ जजों से है, जिनका ताल्लुक़ उमरा से है, अच्छे खासे लोग। और ये ऐसे केसेस आपको उन घरों में मिलेंगे कि जो घर जो हैं वो खाते पीते बड़े घर हैं, लेकिन वहाँ पे भी आप इस डोमेस्टिक वायलेंस को, डोमेस्टिक वायलेंस तो नहीं कहना चाहिए, डोमेस्टिक सर्विस जो करने वाले लोग हैं उनकी वायलेंस को आप किस हद तक लेकर जाएंगे। मैंने आज तक, अभी तक जितने भी मुकदमात, अगर मेरी याददाश्त मेरे साथ है, 10 साल में देखे हैं, मैंने किसी को सज़ा होते नहीं देखा, क्योंकि एक पार्टी बहुत गरीब होती है और वो या तो फॉलो नहीं कर सकती या नेगोशिएट कर जाती है। लेकिन जितने भी इस जुल्म के और इस भरभरियत के वाक़यात हैं, अगर आप एक दफ़ा भी उनको सोशल मीडिया पे जाकर देखें, उनमें से कोई भी जुल्म जो है ना, वो एक थप्पड़, एक मार, एक चपेड़ का नहीं है। वो इंतहाई नफ्सियाती बीमार लगते हैं लोग जो कि इतना मारना चाहते हैं, जिसको कि एक लफ्ज़ अगर मैं सही इस्तेमाल करूं तो मैसकट बिहेवियर है, कि मज़ा आता है, लगता है कि वो ये जुल्म कर रहे हैं और उन बच्चों पे जिनकी उम्रें जो हैं वो अभी बलूगत को भी नहीं छुई। ये मुकदमा जिस पे आज बात करेंगे, ये लाहौर के मिल्लत पाक में इलामा इकबाल टाउन के पास जो है वहाँ पे पेश आया। और जो वाक़े की तफसील है, ये हमारे रिपोर्टर बच हमारे साथ शफात रसूल भाई होंगे। शफात भाई, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? ये पहला वाक़या तो नहीं है, ऐसे वाक़यात जो हैं वो कसरत से नज़रों से गुजरते हैं और ज़्यादा गुजर रहे हैं अब तो। हमारे साथ इंतहाई मोहतरम अदीला सबा हैं, जो कि पहली दफ़ा चीफ लाई कुतुब ऑनलाइन में। आपको बहुत वार्म वेलकम, बहुत थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ रबाब सलमान है। अस्सलाम वालेकुम रबाब, खैरियत से हैं? जी। और आपके लिए अच्छी खबर ये नहीं है, क्योंकि ये वाक़या जो है, ये जिनके घर में पेश आया वो ज़ाती तौर पर ख़ुद एक एडवोकेट है। और हमारे इस रिपोर्टर जो शराज निसार हैं, उनसे पहले ख़बर लेते हैं कि जनाब ये सारा सिलसिला जो है, ये सारा माजरा जो है, इसका सैक और इसका सबाक जो है वो क्या है। शराज, आप मेरे साथ हैं? जी बिल्कुल बिलाल साहब। शराज, थोड़ी सी कहानी बताइएगा, इसका पस मंज़र, पेश मंज़र कुछ कीजिएगा। बिलाल साहब, आपने 1000 सवालों के जवाब जो है वो अपने प्रोग्राम के स्टार्ट पे पहले खुद ही कह दिया, ना ये पहले और ना आखिरी है। मिल्लत पार्क में जिस दिन ये बच्ची जाँ भाग हुई है, उसी दिन चौहट टाउन में भी एक दूसरी बच्ची जो घर में काम करती थी वो भी जाँ भाग हुई है। अब ये 4000 रुपया, ये 9 साल की बच्ची 4000 रुपया महीने पे, यानी 133 रुपए रोजाना उजरत पर ये काम कर रही थी। अब पहली जो कॉल चली कि जी सिलेंडर फटा है, जब हम मौके पे गए कोई सिलेंडर नहीं फटा था। इसमें जो सबसे अफसोसनाक इंसानियत सोच पहलू है, 9 घंटे तक उस बच्ची को घर में रखकर ट्रीटमेंट की जाती रही है। अब वो 2 कजनें हैं जो वहां पर काम करती थी 4-4 हजार रुपए पे, वो अपनी कजन पे पानी फेंकती रही है। तेरी खैर हो। अच्छा, घर वालों ने उसको अस्पताल नहीं पहुंचाया जब तक उसके आखिरी सांस नहीं चलने शुरू हो गए। और जब जनरल अस्पताल में पहुंची है वो बच्ची ज़ैनब 9 साल, तो उसको डॉक्टरों ने रिसीव डेट की है। अब ये उसके घर में फौत होगी या रास्ते में मरी है, 9 घंटे तक। अब डीएजी ऑपरेशन उनको बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए, जो मेहनत का बाग था। बच्ची का बाप जब लाहौर पहुंचे तो उसको ये कन्वेंस कर लिया गया था थाने की सतह पे, वो की करना जो छठो पड़े पर्चा ना कराओ, तुझी के थाने जाओगे। डीएजी ऑपरेशन ने नोटिस लिया और कत्ल का मुकदमा भी दर्ज किया गया। अब उसकी वालदा, वो ये एक ही बयान था जब हम एक न्यूज से बात की, बच्ची को 9 घंटे घर क्यों रखा अगर सिलेंडर भी फटा। जब हमने क्राइम सीन देखा जाकर, तो आप खुद भी समझते हैं कि सिलेंडर फटने के वो हालात नहीं होते, दीवारें टूट जाती हैं और निशान होते हैं जलने से, जिस्म पे तशद्दुद के निशानात नहीं आते। जो बच्ची के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, जो वालिदैन लाश लेकर गए हैं, वो एहतजाज भी करना चाहते थे,
उसके बाप ने रोका, जबकि माँ ये कह रही थी कि हम एहतजाज करेंगे, लेकिन उसको मैनेज किया गया। उसमें छोटे लेवल के पुलिस अफसरान है वो भी शामिल थे, जबकि डीएजी ऑपरेशन ने नोटिस लिया और मुकदमा दर्ज करवाकर उन्होंने ये कहा कि इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अच्छा, कुछ उसी रोज जी फरमाइए, आप फरमाइए पहले। उसी रोज दूसरा मुकदमा जो है वो जौहर टाउन में दर्ज होता है, वहां भी एक बच्ची जाँ बहक हो जाती है। आपने बड़ी खूबसूरत बात की आगाज में कि ना ये पहला वाकया ना आखिरी वाकया है। जब तक तफ्तीश के जरिए मुलजमान को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा, अब 4,000 रुपए महीने पे जो काम कर रहा है, जो अपनी 9 साल की बच्ची को पत्तों की से लाहौर छोड़ के जा रहे हैं, वो क्या किसी को कहेगा? उसका बाप यही कह रहा था कि मैं थाने में पैसे नहीं दे सकता, जिस पर डीएजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने कहा कि नहीं मैं खुद देखूंगा। लेकिन मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से ये बताता चलूं कि आइंदा चंद हफ्ते में आप देखेंगे, आप खुद डिस्कस कर रहे होंगे कि वो मुकदमा खारिज हो चुका है, उसके घर वालों को कन्वेंस किया जाएगा। अगर 1 साल की बात की जाए तो 22 बच्चे जो है वो जहां बाक हो चुके हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है वो बराए नाम बनाया गया है, वो हमेशा हर इवेंट के बाद नोटिस लेते हैं। अब नोटिस क्यों होना चाहिए कि पहले लिया जाए? ये चाइल्ड प्रोटेक्शन इसलिए बनाया गया था कि जो 44,000 बच्चों की लिस्ट है इनके पास, जो काम कर रहे हैं घरों में, बाजारों में, दुकानों पे, उनको हटाया जाए, उनको वहां पे पढ़ाया जाए। लेकिन ये एक बराए नाम इदारा रह चुका है। और ऐसा नोटिस ये होता है कि जब कोई इवेंट होता है, जब मीडिया पे चलता है, तो जो उनके पीआरओ हैं वो बगैर किसी को बताए वो नोटिस जारी कर देते हैं। ये इस तरह के नोटिस होते हैं कि सम टाइम उनको खुद पता नहीं होता कि हमने नोटिस लिया हुआ है। तो इनको बकायदा प्रॉपर काम करना चाहिए। इस पे अगर ये एक इदारा बनाया है, इसका करोड़ों रुपए का बजट है, तो अगर ये नहीं करेंगे तो मैंने सिर्फ आपके प्रोग्राम में देखा है कि बिलाल कुतुब साहब जो है वो सोल्यूशन बेस्ड प्रोग्राम करते हैं कि कोई हल निकल आए, जबकि जो इदारे बने हैं वो कभी भी नहीं सोचते। वो बराए नाम नोटिस है जैसे कि लिया गया है, चेयरमैन जो है वो सारा उनकी तरफ से भी। लेकिन आप देखिएगा कि जो पहले 22 बच्चे मरे उनके पर्चे खारिज हो गए। जिस तरह आपने भी फरमाया कि कोई किसी को सजा नहीं हुई, जब तक तफ्तीश के जरिए सजा नहीं होगी इस तरह के वाकयात होते रहेंगे। जी अच्छा, ये फरमाइए कि बच्ची हॉस्पिटल के अंदर एक मुर्दा हालत में पहुंची, तो इसकी जो ऑटोप्सी हुई है उसमें क्या आया? इसका जिस्म कितने फीसद बर्न था, कोई इस बात का इल्म है? जी बिल्कुल 85% वो जल चुकी तेरी थी। खैर है। अच्छा। और उसके बाद उसकी जो छोटी कजन है 14 साल की, एक उसके साथ उसी घर में मुलाजम है, वो पानी की बाल्टियां डालती रही है उस पे। अब जो वहां पे जो एडवोकेट हैं, जो घर के मालिक हैं, उनकी वालदा भी घर में मौजूद थी। क्या किसी को बुलवाया नहीं जा सकता था? उनका ये कहना है कि मेरी वालदा बीमार थी लेकिन फोन तो कर सकती थी। जब मैं घर पहुंचा हूं तो फिर उन्होंने खुद भी ट्रीटमेंट की है, उसको बर्नॉल लगाते रहे, नीली दवाई लगाते रही। और जब वो जहां बात हुई है फिर उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर से मेरी खुद बात हुई है, जनरल अस्पताल में जिस डॉक्टर अवैस ने रिसीव किया है, उन्होंने कहा जी रिसीव डेड हुई है और इसको मरे हुए कम से कम 1 घंटा हो चुका है। तो इसका मतलब वो घर में ही मर गई थी। तो ये बिल्कुल तफ्तीश करनी चाहिए। जब तक कानून सबके लिए बराबर नहीं होगा, 40,000 और इदारे ऐसे चाइल्ड प्रोटेक्शन के बना लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी ये आपने बात जो है ना शराज, ये बड़ी दुखी की कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है उसके होते हुए ये सारे मामलात आ रहे हैं। लेकिन बहरहाल अदारे को क्रिटिसाइज़ करने से हमें हासिल कुछ भी नहीं होना। और ये जो 85% बर्न है, अगर ये 85% बर्न के साथ पहले 3 मिनट के अंदर भी हस्पताल ले जाते हैं तो पाकिस्तान में या म्यो हॉस्पिटल है जहाँ पे कि बर्न सेंटर बहुत बड़ा है, या फिरोजपुर रोड पे जो हॉस्पिटल है वो बहुत बड़ा है। लेकिन दोनों हॉस्पिटल्स 85% बर्न को किसी सूरत बचा नहीं सकते। दुनिया के अंदर ऐसा कोई इदारा नहीं है जो 85% बर्न को की लाइफ सेव कर सके। सो वो जो उस बच्ची ने जलने से लेके 8 घंटे, क्योंकि 8वें घंटे के बाद वो मर गई, 8 घंटे जो उसने तड़प तड़प के गुजारे होंगे, उस पे पानी जो आपने जले हुए जिस्म पे फेंका वो इसलिए फेंका कि आपने आग लगाई। अब आग जो थी वो डेंजरस हो सकती थी, ये मैं अपने गुमान से कह रहा हूँ। आपने अब उस बच्ची के लिए नहीं, आग को बुझाने के लिए उस पर पानी फेंका। 8 घंटे आप उस पर मरमे लगाते रहे। उसकी बुनियादी वजह ये कि अगर ये बर्न 85% था जैसा कि रिपोर्ट में लिखा गया है, इस बच्ची के बचने के कोई चांसेस नहीं थे। शराज आपका बहुत शुक्रिया। शवाद भाई आपकी तरफ तवज्जो फरमाऊँगा। हुजूर अक़दस, एक बहुत बड़ी रहमत है डोमेस्टिक हेल्प होना। हमारी ख़वातीन को, माजरत के साथ हाथ माफ़ी मांगता हूँ सबसे पहले तो मैं, हमारी ख़वातीन को घर में उतना काम करने की आदत नहीं है जितनी एक मेम को है जो कि कुफ़ार में से है।
ایسے ہی ٹھیک ہے ایسا ہی ہے نا. وہ اپنے گھر کا سارا کام کریں گی, اپنے گھر کی گروسری لائیں گی, اپنے گھر کے غسل خانے صاف کریں گے. ہمیں اللہ نے ایک غربت کی وجہ سے ایک بہت بڑی رحمت دے دی ہے کہ ڈومیسٹک سروس جو ہے وہ اویلیبل ہے. 9 سال کا بچہ بالغ نہیں ہے, ایک تو نابالغ کام کر رہا ہے, دوسری بات کہ اس سروس کو اتنا زیادہ ایکسپلائٹ کرنا اور اس کے بعد نگوشیٹ کر لینا کہ چل کوئی گل نہیں, تیری بچی نے تے ماری جانا سی, تو اپنا لک سدھا کر, اے 1,00,000 2 لاکھ روپیہ پڑھ تے صبر کر. ہماری اس کے ابا سے, اس کے چچا سے بات ہوئی, چچا نے کہا ہے کہ ہم اس کو فالو نہیں کریں گے, کیس از کلوزڈ. اب مجھے ایمانداری سے بتائیے, کیس عدالتی طور پہ ایک فیصلہ آ گیا کہ یہ بند ہو گیا, ٹھیک, قانون جو ہے وہ پاکستان کا مکمل طور پہ پیکج میں اس کو سیف گارڈ کر دیا. شرعی طور پہ یہ قتل ہے, یقیناً یہ قتل ہے اور اس کی بڑی سخت سزا ہے, لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے میں وہ فرمان سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ریاستیں کفر کے ساتھ تو چل سکتی ہیں, ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی. اور ہمارے ہاں یہاں پر سب سے بڑا جملہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں اس ملک پہ جملہ کیوں لگتا ہے؟ ہم تو اسلامی ریاست ہے نا, لیکن ہمارے تو ماشاء اللہ تعالیٰ ظلم پھیل گیا, ہماری عدالتوں میں ظلم. اسلام ہوتے ہوئے ظلم پھیل گیا, مسلمان کفر ہوتے ہوئے ظلم کبھی نہیں پھیلا دیکھا, اسلام ہوتے ہوئے کیسے ظلم پھیل گیا؟ آج کے اس دور میں, اور اس سے پہلے بھی جو نوشیروان عادل بادشاہ تھا وہ بھی مسلمان نہیں تھا. عدل اور چیز ہے اور نظریہ رکھنا یہ اور چیز ہے. اب جس ریاست میں ظلم عام ہو جائے اس ریاست, اسلامی ریاست میں, ہم اسلامی ریاست میں, اسلامی سو کالڈ اسلامی ریاست, سو کالڈ نہ کہیں کیونکہ علماء سو کا بھی آج تک نہیں سراغ مل سکا, سو کالڈ کا بھی آج تک سراغ. اچھا میرا خیال ہے ہم اسلامی ریاست ہیں. ہمارے کانسٹیٹیوشن کے پہلے پیج پہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن اور سنت جو ہے اس کا ڈومین سب سے افضل ہے. آپ اگر کسی بوتل پر لکھ دیں کہ یہ ہے شربت ہے تو شربت تو نہیں ہو جائے گا نا. آپ کسی خاص ملک کا حوالہ دے رہے ہیں, نہ دیں. اچھا نہیں, میں دوسری بات کرنا چاہتا ہوں. فتویٰ آیا ہوا ہے کہ 7% حلال ہے, یہ میں ذرائع مذاق نہیں کہہ رہا. نہیں وہ ٹھیک ہے, آپ جو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں, پھر کہتے ہیں سو کالڈ اسلامی ریاست. میں سو کالڈ ہی ہے نا. دیکھیں اسلام تو ایک بہت بڑی بات ہے نا. ہم تو بنیادی طور پر حقوق میں عدل کو بھی قائم نہیں رکھ سکے. میں مثال دوں آپ کو, دیکھیے عدل کی بات ٹھیک ہے, تو جب یہ بات کرتے ہیں نا کہ آپ نے سو کالڈ علماء کی بات کی نا, علماء سو اور علماء کی, ایسی وائلیشن آپ کو کبھی بھی علماء سو ہوں یا حق ہوں, ان کے گھروں میں کبھی بھی اس طرح کا تشدد نہیں ہوتا. یہ جتنا تشدد ہوتا ہے, جتنا تشدد ہوتا ہے لینا یہ جائز ہے؟ ناجائز ہے, یہ ناجائز ہے بالکل. اور پاکستان کے آئین کے مطابق 15 سال سے کم عمر کا بچہ جو ہے, عورت ہو یا لڑکی ہو, وہ گھر میں کام نہیں کر سکتی. کہاں ہیں ہمارے ادارے؟ اور پھر آپ نے بتایا کہ ایک وکیل کے گھر کا یہ واقعہ ہے. کیا وکیل نہیں جانتا کہ میں جو کم عمر بچی اپنے گھر میں رکھ کے یہ کام لے رہا ہوں, یہ اللہ رسول کو تو ناپسند ہے ہی ہے, پاکستان کے آئین کے بھی خلاف ہے. میرا مطلب یہ کہ ظلم جب بڑھتا ہے نا تو پھر اس ظلم کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا. اب انہوں نے مینیج تو کر لیا, اور اس سے پہلے بھی 2 سال پہلے ایک کیس چلا تھا, وہ بھی مینیج ہو گیا, وہ بھی ایک جج کا تھا, وہ بھی مینیج ہو گیا. یہ لوگ جو لفظ آپ نے کتنی آسانی سے استعمال کر لیا, مینیج ہو گیا. مینیج, اچھا یہ میں اگلا جملہ بولنا چاہتا ہوں نا, یہ جو مینیج کرنے والے ہیں زمین پر, دنیاوی اور زمینی آقاؤں اور خداؤں کے سامنے, وہ کیوں نہیں ڈرتے کہ وہ آسمان والا ایک خدا بھی بیٹھا ہے, اس کے عدل کا اور انصاف کا ترازو مختلف ہے. اس پہ یقین ہونا ضروری ہے نا. پھر اس کا مطلب ہے یقین ہوگا تو میں مانوں. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ لوگ بے یقینے ہیں؟ بے یقینے تو پھر یا تو منافق ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے. پھر ہمیں آپ کی بات کی, وہ میں بڑی معذرت کے ساتھ آپ نے اپنی بات کی خود تردید کر دی. اسلامی لکھنے سے تو اسلامی نہیں ہوتا نا. پاکستان ہونے سے اسلامی ہوتا ہے, اسلامی ہونے سے اسلامی ہوتا ہے, اسلامی تعلیمات کو اپنانے سے اسلامی ہوتا ہے. عدیلہ کو شامل کر. عدیلہ, آپ کو لگتا ہے کہ یہ قوم جو ہے یہ بنیادی طور پہ میسکٹ ہے, اس کو پین دینے میں مزہ آ رہا ہے؟ جتنے یہ کیسز ہیں, یہ کوئی 1-2 تو نہیں ہے نا, ایک مہینے کے اندر یہ سینکڑوں کیس ہوتے ہیں. یہ تو رپورٹ ہو جاتے ہیں نا سوشل میڈیا کی وجہ سے, کسی وجہ سے. لیکن اس پہ نہ عدالت نے آج تک کوئی سزا دی ہے, نہ حکومت وقت نے اس کا کوئی قانون ایسا بنایا کہ یہ ختم ہو جائیں. یہ نفسیات کیا ہوتی ہے؟ جلا دینا, اتنا مارنا کہ ہڈیاں ٹوٹ جائیں, اتنا مارنا کہ جسم کے زخم جو ہیں ان میں کیڑے پڑ جائیں. یہ ایک لمبا پروسیس ہے, جسے کہنا چاہیے پری میڈیٹیٹڈ کرائم. یہ نفسیاتی طور پہ ہم ہیں ظالم, میسکٹ ہو چکے ہیں. بیسکلی کچھ جو آپ مجھے اگزامپلس دے رہے ہیں, کچھ ایسے
ایٹماسفیئر میں لوگ پلے بڑے ہوتے ہیں شروع سے ہی کہ ان میں ڈومیننٹ پرسنالٹی جو ہے اس کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے، اور موسٹلی فیمیل ایسی ہیں جو کہنے کو تو ہاؤس وائف ہیں لیکن ان کے اندر بھی ایک قسم کی ڈومیننٹ پرسنالٹی ہوتی ہے. ایسی فیمیل بیسکلی میں بھی ایک فیمیل ہی ہوں، بٹ انفارچونیٹلی ریالٹی ہے جس کو ہم مطلب فیس کرنا ضروری ہے ہمیں نا. تو بہت ساری ایسی فیمیل ہیں جن کا مطلب اپنے ہسبینڈ پہ یا بچوں پہ اتنا زور نہیں چلتا، تو وہ بیچارے مطلب اس طرح کے جو بیچارے بچے ہوتے ہیں، اور اس میں ظاہر سی بات ہے ٹین ایجر جو بچے ہیں ان کو تو کچھ آپ کہو گے بھی تو انہیں آگے سے کیا کہنا ہے، وہ مجبور ہیں، یہ تو 9 بیچارے سال کی بچی ہے، بالکل مجبور ہے، تو وہ ان کا ڈومیننٹ پرسنالٹی کہیں نہ کہیں تو رول پلے کرے گی نا. اچھا آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے دلا، اس میں جتنے بھی کیس اگر میرے ذہن میں آتے ہیں نا، ان میں تمام جو مارنے والے ہیں یا یہ وہ ایک خاتون ہے یا ایک سے زیادہ خواتین ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. یہ خواتین کا کردار ہے اس معاشرے میں. سر بیسیکلی پتہ کیا، جب ایک فیمیل ہے نا، کہنے کو تو وہ بھی ایک انسان ہے. اب مسئلہ پتہ کیا ہے، گھر کے ایسے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن میں بھی ایسی پرابلمس آتی ہیں. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ریجیڈ ہوتے ہیں. بیسیکلی پیمپر چائلڈ جو ہے ان کی پرورش ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. جب ماں باپ ان کی صحیح طرح سے پرورش نہیں کر پاتے تو وہ ریجیڈ ہو جاتے ہیں، تو اس کی ریجڈنس کو تو وہ نہیں کنٹرول کر سکتے. پھر وہ جتنا بھی غصہ ہوتا ہے، جتنی بھی پرابلمز ہوتی ہیں نا، وہ ان بچوں پہ اترتی ہیں. اس کا کیا یہ بھی ایک اثر ہوتا ہے کہ جو لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کا اپنا بچپن بھی ایسا گزرا ہوتا ہے؟ بیسیکلی میں آپ کو سچ بتاؤں تو انڈر لائن یہ کوزز ہو سکتی ہیں. پرسن ٹو پرسن چیزیں ویری کرتی ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ایٹماسفیئر شروع سے ہی بڑا اسٹرکٹلی ہوتا ہے. بچپن میں کہیں نہ کہیں ان کو بھی مار پیٹ کے سکھایا جاتا ہے، اور ان کو یہ پرسنالٹی ٹائپس ہوتی ہیں کچھ، اور ٹائپس جو ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ نا وہ اسٹرانگ ہوتی جاتی ہیں. ان کے بلیف زیادہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ نوکر جو ہے نا اس سے کام آپ مار کے لے سکتے ہو. وہ نوکر جو ہے ایک جانور کی طرح ہے، اس کو آپ نے سدھارنا ہے، کام لینا ہے تو اس کو مارنا ضروری ہے. ایک بزرگ خاتون ہے اس میں، ایک 14 سال کی لڑکی ہے جو پانی پھینک رہی ہے، ایک 9 سال کی بچی ہے جس کو آگ لگایا گیا. اس میں پرسنالٹی ٹائپس کیا ہیں؟ کیا ہے یہ پرسنالٹی ایک بزرگ خاتون کی؟ بزرگ خاتون بھی ہیں، اور اس میں دیکھیں ہم ڈیفرنٹ ایج ایلیمنٹس دیکھ رہے ہیں. جی اب بیسکلی جو جتنے بھی یہاں پہ 3 پرسنس کی پرسنالٹی ہے. پہلی تو چھوٹی بچی ہے جو پانی ڈال رہی ہے، اس کو تو آپ چلیں وہ تو بیچاری ایک ہمدردی کے ناطے کر رہی ہے. لیکن جو دوسری ہے ایک تو بہت ایجڈ ہے ماشاءاللہ، اس نے تو کافی لائف ٹائم مطلب دیکھا ہے کہ اس کی کیا فرسٹریشن ہے کہ ایک 9 سال کی بچی کے اوپر نکال رہی ہے. دیکھیں فرسٹریشن جو ہے نا انسان کے اندر شروع سے ہی چل رہی ہوتی ہے، اور انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ کیسے ایک الگ ڈفرینٹ ایلیمنٹ میں وہ کسی پرسن پہ اپنی فرسٹریشن نکال رہا ہے. ہمارے پاکستان میں یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ نا اپنے گھروں میں اپنے لوگوں پہ فرسٹریشن نہیں نکالتے. ہم لوگ ہمیشہ اپنی فرسٹریشن ان لوگوں پہ نکالنا پسند کرتے ہیں جو ہمارے سے تھوڑا بیک گراؤنڈ میں بھی لو ہوں، اکنومیکلی اسٹیٹس کے لحاظ سے بھی لو ہوں، اور ہم ان کو کہیں نہ کہیں اس لحاظ سے کہیں نہ کہیں سے پنچنگ فیلنگ دیتے ہیں، چاہے ہم ایموشنلی دیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بنیادی طور پہ ان ہیپی میرجز کا بائی پروڈکٹ ہے؟ آف کورس ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے. ہیپی میرج میں آپ کیوں میسکٹ ہوں گے؟ آپ کو کیوں مارنا اچھا لگے گا؟ وہی میں نے آپ سے پہلے بھی کہا سر کہ دیکھیں اگر ایک فیمیل جو ہے اپنے پرسنلی میریٹل ریلیشن سے ہیپی نہیں ہے، کچھ پرابلمز چل رہی ہیں، وہی پرابلم اس کو کہیں نہ کہیں فیس کرنی پڑیں گی. جب بچوں کے لحاظ سے بھی، ہسبینڈ کے لحاظ سے بھی، اکنومیکلی وے سے بھی ہو سکتا ہے، ایموشنلی وے سے بھی ہو سکتا ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں تو اپنی فرسٹریشن نکالے گی، ضرور نکالے گی. تو آپ نے ابھی بتایا جیسے ہم سن رہے ہیں یہ کیس، اچھا یہ مارنے سے مزہ حاصل کرنا نا، پلیجر ہے، مارنے میں پلیجر ہے. بالکل، تو وہ پلیجر جو ہے ہم ہمارے جیسے بندے تو نہیں لے سکتے. تو یہ تو صاف ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے کوئی سائیکولوجیکلی ریزن جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ. اچھا اس معاشرے میں ویسے ایسے گروپ بھی ہیں جس کا میں نہیں چاہتا کہ آپ جواب دیں، بالکل بھی نہیں آپ نے جواب دینا. ایسے گروپ بھی ہیں جو کہ اس معصوم خاتون کے ساتھ بھی کھڑے ہو جائیں گے کہ جی ویاہ بڑا مشکل سی، بڑی پریشانی گزاری انہیں، اودے اتنے بھی بڑا ظلم ہوندا سی، انہیں اپنا ظلم دا اظہار کرتا. یہ گروپ بھی اس کے ساتھ سوشل میڈیا پہ کھڑے ہیں. میں ایک جملہ، ہم تو یہاں صرف آتے ہی سننے کے لیے ہیں. جی آپ کو جی رباب
اس پہ چچا جان نے یہ بیان جاری کر دیا, ان سے بات ہوئی, انہوں نے کہا جی ہم اس کو فالو اپ ہی نہیں کریں گے. مجھے یہ بڑی ریزنیبل بات اس لیے لگتی ہے کہ غریب آدمی ہے, وہ روٹی کمائے گا 200 روپیہ دیہڑی کا, جس نے 150 روپے پہ اپنی 9 سال کی بیٹی دی ہوئی ہے, وہ عدالتوں میں جا سکتا ہی نہیں ہے, نہ وہ اس کو فالو اپ کرے گا. وہ چند لاکھ روپے لے کے اس معاملے کو اپنی کمر سیدھی کرے گا اور ٹھیک ہو جائے گا. آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہے کہ اس میں حکومت, کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسا کیس جس میں حکومت جو ہے وہ خود مدعی بنی ہو یا پولیس خود مدعی بنی ہو اور مجرم کو جرم کی سزا ملی ہو؟ اس سے پہلے میں آپ کو اس آنسر سے پہلے ایک بات کلیئر کرنا چاہتی ہوں. اصل میں انسان جو ہے وہ بہت ظالم ہے, اور جب وہ اس کو اقتدار ملتا ہے تو اس کا یہ جو اور ظالم ہو جاتا ہے, یہ والا جو اس کا حصہ ہے یہ وہ باہر آ جاتا ہے. ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کا جو ہے وہ ظلم کرتا ہے. اس میں انسان میں آئی ڈونٹ ڈیوائڈ انٹو جینڈر. آپ کسی بھی جینڈر میں دیکھ لیں, آپ دیکھیں گے ہمارے پاس بہت سارے کیسز آتے ہیں کہ بیویوں پہ خاوند نے کر دیا بیکاز وہ اقتدار میں تھا. ٹھیک ہے, میڈ کے اوپر فیمیل جو ہے اس کی مالکن نے کر دیا. آپ کو جو بھی بندہ, یعنی کہ انسان کسی بھی جینڈر میں آپ کو اقتدار میں نظر آئے گا. ابھی ہم بہت ساری اور چیزوں میں, جیسے کہ عوام آج کل پس رہی ہے, تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اقتدار میں جو بندہ ہے وہ ہمیشہ ظالم ہوتا ہے اور وہ نیچے والے پہ ظلم ہی کر. تو یہ انسان کی ایک سارٹ آف فطرت ہے جو کہ سامنے آ جاتی ہے. بہت کم لوگ ہیں جو اس کو قابو پا سکتے. خلدون کہتا ہے کہ غلط ہونے کے لیے, کیسا خوبصورت جملہ کہا ہے خلدون نے, ابن خلدون نے, وہ کہتا ہے غلط ہونے کے لیے غریب ہونا ضروری ہے. کیا جملہ ہے یار, غلط ہونے کے لیے غریب ہونا جو ہے یہ بڑا ضروری ہے. امیر آدمی تو ہوتا ہی ٹھیک ہے, جس کے پاس طاقت ہے اس کو غلط کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لیکن ہے جرم ضعیفی کی سزا مفاجات. سزا ہوتے دیکھی ہے آپ نے کبھی؟ سزا کے لیے جو ہے نا, سب سے پہلے ہم لوگوں کا ایک کنسیپٹ ہے کہ جی ادھر کوئی ایونٹ ہیپن ہوا اور وہ ڈائریکٹ کورٹ میں چلا گیا. ایسا نہیں ہے, تفتیش میں جائے بہت ساری. آپ سب سے پہلے تو جہاں پر اصل میں وہ رولتا ہے نا, جو ایک بندہ جو رول رہا ہے وہ رول رہا ہوتا ہے پولیس کے پاس. پولیس کے پاس وہ پہنچے گا, پولیس نے جو تفتیش کرنی ہے اس تفتیش میں ہی یہ بات ثابت ہونی ہے یا نہیں ہونی, پھر ظلم ہوا ہے کہ نہیں ہوا. پھر اس کے بعد وہ جو اس کے روز انویسٹیگیشن کے لیے چکر لگنے ہیں, آپ پتہ نہیں کون سے پنڈ میں وہ رہتے ہیں, وہاں سے انہوں نے آنا ہے, وہاں سے ان کی ہر 2 دن بعد جو ہے وہ تھانے میں پیشی ہونی ہے, پھر وہاں پہ ایک سگنیچر ہوں گے, جی آج اٹینڈنس ہوئی, آج یہ نہیں ہوا. وہ ایک اتنا ٹیڈیس میٹر ہے کہ کوئی بھی, جو غریب والی بات آپ کریں, کوئی بھی ایسا انسان جو کہ 130 روپے پہ اپنی بیٹی کو اس نے کسی گھر میں, وہ کیسے فالو اپ کرے گا. پھر اس کے بعد وہاں پر وہ اس کو جو, یعنی کہ ہم اسے کہتے ہیں دابے پڑھتے ہیں, اور تو سچ بول دے نہیں, یعنی کہ یہاں تک کہ ایون دو کہ ایک آپ کہیں کہ ٹارچر بھی دیا جاتا ہے. وہ ٹارچر جو ہے نا, اس کو بیئر کرنا آسان کام نہیں ہے. پھر وہ جب, یعنی کہ 173 کا جب چلان جمع ہوگا, ٹرائل شروع ہوگی, اس کے اندر بہت 173 کا کون سا ہوتا ہے؟ 173 کا ایک چلان ہوتا ہے جو پولیس جمع کرتی ہے, جس میں وہ بتاتی ہے کہ میں نے انویسٹیگیشن کی, یہ ہے, یہ ایکیوزڈ ہیں, یہ وہ ساری ڈیٹیل جو ان کی آپ کہہ رہے ہیں نا, اس کا ایک پیج ہوتا ہے جس کے اوپر سارا کچھ اس کی سمری لکھی ہوتی ہے. وہ سمری جب جمع ہوگی تو ٹرائل سٹارٹ ہوگی. اب وہ ٹرائل سٹارٹ ہونے میں بہت ٹائم ہے, جس کو ہم لوگ اتنی دیر میں سوشل میڈیا بھول جائے گا, اس ایونٹ کو ہی بھول جائے گا. اچھا, اس صورت کے اندر اگر والد کہہ رہا ہے کہ میں فالو نہیں کروں گا, ایس پی کہہ رہا ہے میں اس کو خود فالو کروں گا, اس میں کیا نتیجہ, منطقی نتیجہ کیا نکلے گا؟ دوسری بات یہ کہ جو یہ کرائم ہوتے ہیں, کوئی بھی کرائم, دیٹ از آلویز, اس میں جو ہے وہ اسٹیٹ اس کو آن کرتی ہے, دیٹ از لا. ٹھیک ہے, ہمارا کیس جب بھی لگتا ہے تو وہ اسٹیٹ ورسز کسی بھی ایکیوز کے لگتا ہے, اسٹیٹ اس کو خود آن کرتی ہے. اب جیسے ان کا کیس ہے, یہ اس کو فالو اپ نہیں کر رہا ہے. میں اس بات کو بھی کلیئر کر دوں کہ 130 روپیز اگر وہ شی از ارننگ, یہی صرف ایک مسئلہ نہیں, مسئلہ ایک اور بھی یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے اپنے آپ کو کہاں سے ریسکیو کروانا ہے, کہاں سے جا کے مدد طلب کرنی ہے, ان کو یہ بھی نہیں پتا. لائک جیسے کہ کہہ دیتے ہیں کہ جی چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے, چائلڈ پروٹیکشن بیورو تک کوئی بھی نہیں جائے گا, نو بڈی انفارم دیم, کوئی ان کو بتائے گا نہیں. ایون دو کہ وکلا حضرات فری آف کاسٹ کام کرتے ہیں. میرا ایک ابھی تھوڑے عرصے پہلے ایک کیس تھا, اس میں جو ہے اس کو ہیبیس کا کیس تھا. حالانکہ پارٹی, غریب پارٹی جو تھی, اس نے یہ کلیم کیا تھا کہ میرے بچوں کو جو ہے اس نے کام پہ میں نے لگوایا اور وہاں سے اغوا ہو گئے. ٹھیک ہے, انہوں نے ہیبیس کی پٹیشن دائر کی. اب وہ ہیبیس کی جو پٹیشن تھی
اس کے لیے وکیل نے فری آف کاسٹ ان کا کیس کیا. یعنی کہ یہ صرف یہ نہیں ہے, آپ کو ہر طرح کا ملتا ہے کہ آپ جائیں اور آپ کو جو ہے وہ سروس, وکیل کی سروس بھی مل سکتی ہیں. آپ کو اسٹیٹ یہ سرو کرتی ہے کہ وہ آپ کو فری آف کاسٹ جو ہے وہ سروسز دے کے آپ کے کیس کو سالو کروا سکتی ہے. لیکن وہ جب میں اسی لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ نچلے حصے پہ جب وہ پولیس کے پاس آنے جانے کے چکر ہے نا, اسی میں لوگ وہیں پر بات ختم ہو جاتی ہے, وہیں حوصلہ. میں کوشش کروں گا کہ ہم چائلڈ پروٹیکشن بیورو جو ہے وہ اس کا بھی رد عمل جو ہے, اس پہ اوپینین جو ہے وہ لے سکیں, پوائنٹ آف ویو ان کا بھی لے سکیں بریک کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن یہ بات کمال بات ہے کہ یہ سارے کے سارے مسائل جو ہیں وہ ان ریاستوں میں کیوں ہیں جو کہ نظریاتی ریاستیں, اب نظریاتی کو میں نے بریکٹ کے اندر کر دیا ہے, یہ ان ریاستوں میں کیوں نہیں ہے جن کو کہ ہم سیکولر ریاستیں کہتے ہیں. وہاں پہ قانون تگڑا کیوں ہے, وہاں پہ انصاف جلدی کیوں مل جاتا ہے. اور نظریاتی ممالک جیسے کہ پاکستان ہے, ہم نظریاتی ملک ہیں, ہمارے ہاں یہ انصاف جو ہے یہ کیوں نہیں ملتا. اس میں ایک بہت بڑی کیس اسٹڈی جو ہے یہ اس لیبر کی ہے جو کہ جس کے اوپر ہندوستان نے ہمارے بہت خلاف مقدمے لڑے تھے انٹرنیشنلی کہ ہم بچوں سے فٹ بال سلواتے ہیں. یہ وہ واقعہ ہے, وہ زمانہ ہے جس میں کہ ہم بنیادی طور پہ دنیا میں فٹ بال بنانے میں سب سے کامیاب ملک تھے. لیکن وہ کامیاب کیوں ہو گئے اور ہم ناکام کیوں ہو گئے؟ کہیں کوئی غلطی تو ہوگی. واپس آتے ہیں, بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ہمارے ساتھ اس مقدمے کے اوپر چائلڈ پروٹیکشن بیورو جو ہے ان کے ترجمان جو ہیں وہ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. شفیق بھائی السلام علیکم. سر جی وعلیکم السلام. حضور اقدس, یہ آپ نے مقدمہ جو 9 سال کی بچی جس کو کہ آگ لگائی گئی یا جلایا گیا, مبینہ طور پہ کہنا پڑے گا کیونکہ ابھی تک پولیس نے ثابت نہیں کیا کہ اس کو دانستہ یا غیر دانستہ یا کیا ہوا, بہرحال مختلف الزامات تھے کہ سلنڈر پھٹ گیا جس کے کوئی شواہد نہیں ملے. وہ بچی جو تھی وہ ہسپتال پہنچی 9 گھنٹوں کے بعد, 1 گھنٹہ پہلے اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی. اس کیس کو کیا چائلڈ پروٹیکشن بیورو ٹیک اپ کر رہا ہے یا اس پہ اس کا کیا سٹانس اور کیا سٹینڈ ہے؟ سر ڈائریکٹلی یہ کیس جو ہے وہ پولیس کیس ہے, اس کو ہم ڈائریکٹلی ٹیک اپ تو نہیں کرے, لیکن اگر فیملی کو کسی قسم کی بھی جو ہے نا وہ قانونی معاونت چاہیے یا انہیں انصاف میں جو ہے نا وہ کوئی ایسی تاخیر ہے, انہیں یہ لگ رہا ہے کہ کوئی ادارہ ان سے جو ہے نا وہ کوآپریٹ نہیں کر رہا, تو ہماری جو چیئر پرسن صاحبہ ہے سارا احمد, انہوں نے جو ہے نا وہ فیملی کے لیے جو ہے نا وہ ایک رکھا ہے سپورٹ پروگرام کہ اگر فیملی کو کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ سپورٹ چاہیے تو وہ چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو جو ہے وہ انہیں دینے کے لیے تیار ہے. لیکن چونکہ ابھی بچی کا مرڈر ہو چکا ہے تو ہمارا جو اس میں ڈائریکٹ انوالومنٹ ہے وہ نہیں بنتی. ٹھیک ہے, آپ ہیلپ دے سکتے ہیں ان کو, لیکن دیکھیے اس پہ شفیق بھائی اس طرح سے اس کو دیکھیں کہ ایک بچی جو 130 روپے روزانہ پہ مزدوری کر رہی ہے اپنے ماں باپ کے لیے, وہ لوگ آپ لوگوں کو ایڈریس میں کہاں ڈھونڈیں گے؟ وہ کون سی جگہ ہوگی جہاں وہ آئیں گے, جہاں وہ ڈھونڈیں گے آپ کو, جہاں آپ کی ہیلپ ان کو میسر ہوگی؟ کیا آپ کو ان تک ریچ نہیں کرنا چاہیے؟ جی بالکل ہماری جو ٹیم ہے اس نے جو ہے نا وہ بالکل اس کے ساتھ جو ہے نا وہ رابطہ کیا ہے اور وہ رابطہ انشاءاللہ جو ہے نا وہ مینٹین بھی رکھے گی. دوسرا یہ ہے کہ ہماری ہیلپ لائن ہے 1121 1121, تو وہ ہیلپ لائن تمام شہریوں کے لیے اوپن ہے. نہ صرف جو ہے وہ اس کیس میں بلکہ ہم یہ اپیل کرتے ہیں آپ کے اس چینل کے تھرو جو تمام شہریوں کے, اگر وہ کسی ڈومیسٹک چائلڈ ورکر کو دیکھیں جس کے اوپر کوئی تشدد ہو رہا ہے یا کوئی ایسا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو اس کی اطلاع ہمارے چائلڈ ہیلپ لائن پہ دیں تاکہ ہم اس بچے کو جو ہے نا وہ بازیاب کریں اور اس بچے کو ایسے کسی خوفناک حادثے سے پہلے ریسکیو کریں. تو جو پریونشن کا کام ہے وہ اس میں چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو کا بہت رول ہے. ہماری جو چیئر پرسن ہے سارا احمد, ان کا ہمیں خصوصی ہدایت ہے کہ ہم ایسی کسی کال کو اگنور نہ کریں جس میں کسی چائلڈ ڈومیسٹک ورکر کی جو ہے نا وہ انفارمیشن ہو. ہم ایسے تمام کیسز کو ایسے کسی خوفناک حادثے سے پہلے جو ہے نا وہ ٹیک اپ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ایسے بچے جو کہ لوگوں کے گھروں میں موجود ہوتے ہیں اور چادر اور چار دیواری کا ایک تقدس پرحال جو ہے نا وہ پاکستان میں اس کی ایک اہمیت ہے, تو ہمیں ایسے گھروں کی تلاش کے لیے جو ہے نا وہ سرچ وارنٹ جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتا ہے اپنی چائلڈ پروٹیکشن کوڈ سے. تو اس سرچ وارنٹ کے لیے ہمیں ایک انفارمیشن ریکوائرڈ ہے کہ ہمیں جو سٹیزن ہے کوئی ہماری ہیلپ لائن کے اوپر اگر انفارمیشن دیتا ہے تو پھر ہم اس انفارمیشن کو ریکارڈ کر کے آگے جو ہے نا اس بچے کی وہ وہاں سے ریکوری کر سکتے ہیں. تو ہماری آپ کے پروگرام کے توسط سے عوام سے ایک دفعہ پھر اپیل ہے کہ ایسے کسی بھی کیس کو ہونے سے پہلے اس کی انفارمیشن ہماری ہیلپ لائن تک پہنچائیں تاکہ چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو اس کے اوپر جو ہے نا. اچھا, یہ جو بچہ ہے جب آپ یہ ریکور کر لیتے ہیں تو پھر کرتے کیا اس بچے کو؟ پیرنٹس کے حوالے کر دیتے ہیں یا اپنے پاس رکھتے ہیں؟ کیا اس کا پھر مستقبل کیا ہوتا ہے؟
جی ہماری چائلڈ پروٹیکشن کورٹ ہے جس کے سربراہ ایک سیشن جج ہیں لاہور میں، پریزائڈنگ آفیسر کہلاتے ہیں. اس طرح پنجاب کے تمام جو اضلاع ہیں ان میں یہ چائلڈ پروٹیکشن کورٹ جو ہے وہ نوٹیفائڈ ہے. تو ہم کورٹ میں پیش کرتے ہیں، کورٹ پھر اس بچے کو سنتی ہے، اس کے حالات کو دیکھتی ہے. اس میں سم ٹائمز جو ہے وہ ہم والدین کو جو ہے نا وہ کوئی فائن بھی کر سکتے ہیں، والدین کے خلاف بھی جو ہے نا وہ ایکشن لے سکتے ہیں کہ وہ کیوں بچے کو جو ہے نا وہ ایسی جگہوں پہ ڈپلائی کریں. اگر مالکان نے کوئی تشدد کیا ہے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کروا دی جاتی ہے اور ان کے خلاف اس کورٹ کی جو ہے نا وہ پروسیڈنگ ہوتی ہے. جیسے وہ کورٹ مناسب سمجھتی ہے ہم ویسے جو ہے نا وہ ان کے خلاف ایکشن لیتے ہیں. جی شفیق، اس میں جو 14 سال کی بچی ہے وہ بھی وہاں پہ ڈومیسٹک سرونٹ ہے جس نے کہ پانی پھینکا اس بچی کے اوپر آگ بجھانے کے لیے کسی کام کے لیے، اب وہی بھی کافی ونڈریبل ہوگی اس معاملے میں پولیس کیس میں یا ڈومیسٹک وائلنس کے لیے ایک پوٹینشیل کیس ہوگی، کیا اس کے لیے کچھ کیا جائے گا؟ جی بالکل، ہم اپنی ٹیم سے اس کو جو ہے نا وہ ایک سوشو اکنامک رپورٹ بنوا کے اس کو بھی ریسکیو جو ہے نا وہ کروا رہے ہیں. جی بہت شکریہ شفیق، آپ نے بڑی ہی زیادہ اچھی اور بڑی پازیٹیو بات کی. لیکن سب سے اور میں یہ نمبر 1121 نمبر یہ ذہن میں رکھیے گا، 121 یہ وہ ایمرجنسی نمبر ہے جس پہ کہ آپ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کہیں بھی ظلم ہوتا ہوا دیکھیں یا آپ کو خطرہ ہو کہ یہاں پہ یہ پرابلم ہے جہاں پہ بچے انوالوڈ ہوں. 1121 اس نمبر کو ذہن میں رکھیے گا. میں خود اس بات سے واقف نہیں ہوں کہ یہ 1121 جو ہے 1121 جو ہے یہ ایک ایمرجنسی نمبر ہے، لیکن اس کی پروموشن آپ بھی کیجئے اور ہم بھی کریں گے ضرور. حضور اقدس، اخلاق جو ہے اس کی گراوٹ ہر سال نظر آتی ہے، ہر 10 سال میں نظر آتی ہے، ہر 20 سال میں نظر آتی ہے. 47 سے لے کے 24 تک اگر غور فرمائیں تو ایک بنیادی ڈکلائن ہمارے کرداروں میں، ہمارے اعمال کے اندر آ رہا ہے. اس کے اوپر علماء کرام اپنا بہت زیادہ زور لگا رہے ہیں اور ان کی نہیں سنی جا رہی. یہ سنانے کے لیے کہ اخلاقیات بھی زندگی کا ایک حصہ ہیں، دوسرے پہ ظلم نکالنا اپنی فرسٹریشن کے لیے یہ کسی قاعدے میں نہیں آتا. یہ کیسے چلے گا؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اخلاقیات جی اس کا درس و تدریس گھروں میں، سکولوں میں، اداروں میں، میڈیا پر یہ ہونا چاہیے. یہ ایک مسلسل ایک عمل ہوتا ہے اچھا جو لوگوں کو ان کا بھولا ہوا سبق جو ہے وہ یاد یہ تو ہوگی نا ایک اصولی بات، یہ اصولی ہوگا کیسے؟ اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر اس وائلنس کو روکنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو قانون بنانا ہوگا. اب میں نے جتنی گفتگو پہلے سنی اور اب سنی، جی اب جس طرح قانون تو ہے سر. اچھا قانون ہے، لیکن قانون جو ہے وہ اتنا لنگڑا لولا ہے کہ وہ کچھ کر نہیں پا رہا. اچھا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اپروچ کرے گا تو ہم کریں گے. اب یہ صورت پتہ ہے کیا ہوگی کہ اس قانون کو کیونکہ لنگڑا لولا ہے، اس کو چلانے کے لیے ایک ادارہ بنے گا، پھر اس ادارے کو وہ صحیح طرح چلانے کے لیے ایک اور ادارہ بنے گا، تو یہ ایک دوسرے کے اوپر ذمہ داریاں پڑتی چلی جائیں گی. ہوگا کیسے معاشرے؟ ادارے بنتے جائیں گے اور ذمہ داری ایک ادارہ دوسرے پر ڈالتا رہے گا اور عوام کی صورتحال ہر کسی کا نیب بنتا چلا جائے گا، ہر کوئی کسی کا نیب ہوگا اور وہ کام نہیں کر رہا ہوگا اپنا. وہ کہے گا جی اس کا کام ہے، جس طرح ابھی یہ فرما رہے تھے کہ کوئی ہم سے اپروچ کرے گا تو ہم کریں گے. جی بات یہ ہے کہ جب پاکستان کا قانون یہ ہے کہ 15 سال سے کم جو ہے وہ ملازم نہیں ہونا چاہیے اور اس کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے، تو آپ اس چیز کو واچ تو کر سکتے ہیں نا. مثلا اب میں آپ کو بتاؤں کہ اخلاقیات سے صرف کام نہیں چلتا، اب ہمیں قانون بنانا ہوگا. اچھا قانون اگر جب آپ نے بنایا، قانون سے اخلاق بنے گا؟ قانون سے اخلاق بنے گا؟ نہیں، قانون سے اخلاق نہیں بنے گا. قانون سے اخلاق بنے گا علامہ صاحب؟ نہیں، قانون سے ڈنڈے کے زور پہ آپ ریڈ لائٹ پہ کھڑے ہوں گے. جب قانون آپ بنائیں گے اور سزا دیں گے تو وائلیشن کرنے والے کو ایک خوف پیدا ہوگا. قرآن میں بھی 2 چیزیں ہیں نا، جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے. تو ہم تو نہیں جنت کا شوق دلایا گیا اور جہنم کا خوف دلایا گیا. وہ قوم ڈر نہیں رہی نا اللہ کے اس کلام سے؟ ڈر نہیں رہی. کیسے ڈرے؟ دیکھیے آپ پروگرام پہلے کرتے تھے نا 10 سال پہلے، تو ایک خوف پیدا ہو جاتا تھا. اب آپ کے پروگرام کرنے کے بعد 1-2 دن ادارے متحرک ہوں گے، پھر سو جائیں گے اور پھر مینیج ہو جائے گا، کیس ختم ہو جائے گا. یہ مینیج کا لفظ آپ نے بڑا اچھا نکالا ہے ویسے. اچھا پھر وہ ختم، میں آپ سے انگلش سیکھی ہے. اچھا پھر وہ مینیج ہو جاتا ہے کیس. جب وہ مینیج ہو گیا اب آپ کرتے رہے پروگرام، اس کا آپ کے اس میڈیا پر جو پروگرام کا خوف ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے. وہ اس لیے ختم ہوا ہے کہ اینڈ دیکھ لیا لوگوں نے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اس سے ہوتا کچھ نہیں ہے. اچھا میں آپ کو یہاں پر ایک مثال دوں. مثلا اب یہ کہہ رہے تھے ہم تک کوئی اپروچ کرے. بھئی غریب آدمی جو آپ نے خود بتایا 110 روپے پر، جب 30 روپے پر بچی کو، میں سوچتا ہوں کہ ان امیر لوگوں کو جن کے ہر گھروں میں پیغام رسانی کے لیے ایک رائڈر لیں اور اس کو بھیجیں، وہ ڈھونڈ کے لائے کہ کہاں سے کانٹیکٹ کرنا ہے. اچھا مطلب یہ غریب بچے جو آتی ہیں، میں تو اکثر لوگوں کو کہتا ہوں یار خدا کے لیے اپنے آپ کو اس جگہ سوچو.
اور اگر تم غریب ہوتے اور تم اپنی بچیوں کو لے کے اس طرح جاتے اور لوگوں کے گھروں میں چھوڑ کے آتے, یہ کتنا مشکل کام ہوتا ہے ایک باپ کے لیے, ایک ماں کے لیے. دوزخ جنت کو ہم مانتے نہیں ہیں جو قول خداوند ہے. اچھا اب میں قرآن کی ہم مانتے نہیں ہیں, آپ لوگوں کو چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی مانے. اچھا میں ایک بتا, اب یہی کہ قانون, اب قانون ہونا چاہیے. اب جس طرح انہوں نے بتایا کہ وہ تھانے میں ہی اتنا ہوتا ہے خوف, اور پیچھے اگر مضبوط پارٹی ہو تو بیچارے غریب کا تو ویسے ہی پانی پیتا ایک ہو جاتا ہے. ساروں کو حقیقت کا پتہ. اچھا پھر جو بنا کے کیس عدالت میں پہنچتا ہے, آگے باقی کا سر ہمارے عدالت والے نکال لیتے ہیں. وکیل ملتا نہیں ہے پیسوں کے بغیر, اور فیسیں ان کی آسمان پر باتیں کرتی ہیں. پھر اس کے بعد جب تک پیشی سے پہلے ایک دن جا کے وکیل کی ہاتھ نہ گرم کی جائے, جیب نہ گرم کی جائے, وہ پیشی پر نہیں جاتا. وہ اس پیشی پر جائے گا جہاں سے اس کو زیادہ پیسے ملے. قصور وکیلوں کا ہوا نا. نہیں, قصور سارے سوسائٹی میں, ایک نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں پوری سوسائٹی. میں نے بات شروع اسی بات سے کی تھی کہ جس ریاست میں ظلم ہو جائے اس ریاست کے بقا کی ذمہ داری اللہ بھی نہیں لیتا. اب آئیے میں ایک چھوٹا سا واقعہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا لیا, جبکہ ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جانا تھا. کیا یہ اولاد کی تربیت ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ جب بچہ 2 سال کا, 2.5 سال کا, 3 سال کا, 4 سال کا ہوتا ہے, ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں, نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں, تو نفسیاتی بیماریوں کی بھینٹ آپ انسانیت کو تو نہ چڑھائیں. ان نفسیاتی مریضوں کو پکڑیں نا, ان کی یا تو تربیت کریں یا ان کو سزا دیں. ان کو ہو گئی بات. عالیہ, یہ جو نفسیاتی مسائل ہیں ہمارے معاشرے میں, کیا یہ ضرورت سے زیادہ ہیں عدیلہ؟ بالکل ضرورت سے بہت زیادہ ہے, اور بلکہ ابھی تک یہ تو ہمارے کیا ہے, ضرورت کے مطابق تو ہوتے بھی نہیں ہیں, ضرورت سے زیادہ ہمارے ہاں کیوں ہے, کیا وجہ؟ کیونکہ دیکھیں ابھی تک وہی حساب ہے کہ ہمارے پاس آنا پسند نہیں کرتے لوگ نا. وہ کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر کے پاس ہم جائیں, ہم پاگل ہیں. ان کو جب تک نہیں, جب تک دیکھیں لسن, ہم لوگ جو ہیں نا مزید پاگل ہونے سے لوگوں کو بچاتے ہیں. جی ہم لوگ اگر آنا پسند کریں تو اتنے بڑے یہ جو ابھی ڈیزاسٹر ہوا ہے اس سے لوگ بچ جائیں. ہمارے ہاں کیوں فرسٹریشن ہے, کیا کاز کیا ہے؟ فرسٹریشن کی ڈیفرنٹ کازز ہے نا. اب دیکھیں نا, پہلی کاز تو یہی ہے کہ قانون پہ انصاف ہے ملتا ہی نہیں. دوسری بات یہ ہے اکنومیکل اسٹیٹس, لوگوں کو یہ غربت جو ہے, بیچارے مجبور لوگ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں کام کاج کے لیے, ورنہ کون لائک کرتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو باہر بھیجیں, کام کے لیے بھیجیں, کوئی پسند نہیں کرتا. بچے سب کو عزیز ہوتے ہیں, چاہے وہ غریب کا ہے چاہے وہ امیر کا ہے, لیکن مسئلہ پھر وہی آ جاتا ہے. یہاں پہ ایک بڑا پرٹیکولر کوشچن میں پوچھنا چاہتا ہوں. 9 سال کی بچی کو جب آپ ایک دوسرے شہر کام کرنے کے لیے بھیجتے ہیں, تو کیا یہ سوچا جا سکتا ہے کہ ماں باپ کو بچے سے بھی محبت ہے؟ دیکھیں ایک بات بتاؤں, 130 روپے کی خاطر آپ اپنی بیٹی بھیج رہے ہیں باہر, آپ نے اس کو کتنے بڑے رسک پہ لگایا, ایک دوسرے شہر بھیجا ہے, ایک لیبر دی ہے 9 سال کی بچی پہ. میں یہ کیسے یقین کر لوں کہ ماں باپ کو بیٹی سے کوئی بھی قطرہ بھی کوئی رغبت ہو سکتی ہے؟ آپ نے تو اس کو پیدا کیا ہے 100 روپے کے لیے کہ وہ کماؤں. یہ نفرت اس معاشرے میں کیوں ہے اتنی؟ ہم نے کیا گولی کھائی ہے, ہماری کیا تربیت ہوئی ہے, کہاں غلطی ہوئی ہے؟ اور یہ بات پچھلے 20 سال میں زیادہ نظر آ رہی ہے, پہلے اتنی نظر نہیں آتی تھی. یہ آپ کو مغربی معاشروں میں بالکل ہی نظر نہیں آتی. تو ہمارے ہاں ایسی کون سی فرسٹریشن ہے؟ سر غریب بندہ, بیسکلی بتاؤں تو غریب بندہ جب شادی کرتا ہے نا, تو اس کا بچے بھی جب پیدا ہوتے ہیں نا, برتھ ہوتی ہے بچوں کی, تو اس کا مین کاز یہی ہوتا ہے کہ ان کو کمائی کا ذریعہ کیسے, غربت کیسے دور کی جائے. ابھی آپ نے بتایا نا کہ ان کا پیار محبت تو کہیں نظر نہیں آتا. اور میں ایڈ آن کروں گی اس میں نمبر آف جو چلڈرن ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. جب بچے زیادہ ہوں گے تو ان کی ٹیک کیئر کہاں سے کریں گے؟ تو وہ جو ان کے لیے معمولی چیز ہے. ممتا کا جو رشتہ ہوتا ہے بچوں کے ساتھ, وہ ممتا کہاں گئی اس معاشرے میں؟ اصل میں ان کو اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو ہے پیدا کیا جاتا ہے کہ ان کو کام پہ لگائیں گے اور ہم اپنی زندگی کو آسان کریں گے. باپ ایک ماں نے 9 مہینے ایک بچے کو اپنے پیٹ میں رکھنا ہے, پھر اس کو پیدا کرنا ہے, پھر تکلیف لینی ہے. اس سارے معاملے میں وہ جو ممتا تھی جس کے پاؤں کے نیچے ہم نے جنت کو رکھا تھا, وہ ممتا اس معاشرے میں کہاں ہے؟ بلال صاحب, باپ اور ماں کا جو آپ نے جو فرمایا نا, وہ بنیادی طور پہ بزنس اسٹریٹجی ہے. جی بالکل, کہ بچے پیدا کریں کما کر لائیں گے. وہ ممتا اسٹریٹجی کہاں گئی اس معاشرے میں؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایون دو کہ یہ غریب ماں باپ یہ جواز بھی دیتے ہیں
کہ وہاں رہتی تھی، یعنی کہ اس کی جو 7-8 سال کی بچی وہاں رہتی تھی تو اتنی دفعہ ریپ ہوتی تھی، اس لیے میں نے کہا کہ شہر میں کسی گھر میں لگوا دوں تاکہ کم از کم اس کی عزت و محفوظ رہے گی. یہ بھی ان کی ریزننگ ہوتی ہے کہ ان کے بچے اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو لک آفٹر کرنا اور دیکھنا اتنا مشکل ہے. وہ اپنے ہی جو ہے وہ افیئرز میں لگے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. آپ کہتے ہیں نا کہ کسی کو تربیت جو ہے نا، بیسکلی تربیت کا کنسیپٹ ہی نہیں. انسان ہے بس پیدا ہو جائے. اس معاشرے میں نا رباب گناہ کا کانسیپٹ بھی نہیں، بالکل نہیں ہے، غلطی کا کانسیپٹ بھی ہے ہی نہیں، کانسیپٹ ہی نہیں ہے. لیکن ہے میں اسلامی معاشرہ، اس لیے کیونکہ تربیت جو ہے وہ وہی آپ کو فرق اگر میں بتاتی انہیپی ہے. میرجز کی بات کروں نا آپ سے، تو آپ یہ بات جو ہے نا، یہ علماء کرام ہمیں سمجھائیں گے کہ جناب عورت کے پاس برابر کے حقوق ہیں. وہ اگر چاہے تو خلا لے لے، وہ نہیں ہیپی تو خلا لے لے. بھائی وہ خلا لے لے نا، پھر اگر اتنی انہیپی ہے تو خلا لے لے. اس میں بچوں کو مروانے والا جو ذہن ہے، یہ اپنی ہیپینس کو یا اپنی فرسٹریشن کو 20 سال مینٹین کرنا، 50 سال مینٹین کرنا، 9 سال کے بچے اور بچیاں جو ہیں وہ فار سم ریزن لوگوں کو آگے دینا اور پھر ان کے مرنے کے بعد ان کا معاوضہ لے لینا. یہ معاشرہ پاکستان ہے بھائی. آپ کو رحم نہیں آتا ہے اس معاشرے پہ؟ کسی نے کیس اسٹڈی نہیں کی کہ ہم اتنے نفسیاتی مریض کیوں بن گئے؟ کیا فرسٹریشن کی وجہ ہے؟ امپاورمنٹ، کتنی امپاورمنٹ چاہیے بھائی؟ کس کو کتنی امپاورمنٹ چاہیے؟ حضرت وکیل صاحب ہیں، وہ خاتون ایک بزرگ خاتون ہے، 2 ملازمائیں رکھی ہیں، یعنی کہ اکنامیکلی بھی وہ ٹھیک ہوں گے. 1000-1500 روپیہ مہینہ جو ہے وہ دونوں کو دے رہے ہوں گے، جو کہ انتہائی کم ہے. اس کے باوجود جب یہ فرسٹریشنز پل رہی ہیں، کین وی پروفیشنلی سے، میں بڑا سنجیدگی سے پوچھ رہا ہوں، کین وی پروفیشنلی سے کہ ہمارے معاشرے میں نفسیاتی بیماریاں اس وجہ سے ہیں؟ کیا ہمارے پاس کوئی ریسرچ ہے ایسی؟ سر مین جو ہم کہیں نا کہ اس وجہ سے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ہمارے جیسے ہی انہوں نے بھی بتایا ہے، میڈم نے بھی بتایا ہے کہ قانون کی کوئی یہاں پہ ملتی ہی نہیں کڑی کہ کہاں سے قانون کو آپ پکڑا جائے اور کہاں سے آپ انصاف حاصل کرو. جب کہیں پہ انصاف نہیں ہوگا نا سر تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی اور اسی طرح بچیاں بھی کام کرتی رہیں گی اور ہمارا اسی طرح ہی پروگرامز ہم کرتے رہیں گے، بنے گا کچھ بھی نہیں. نفسیاتی بیماری کیا ہے؟ پہلے ہم اس کے اوپر تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں سمجھ. انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو چیز عطا فرمائی ہے جس سے ہم اشرف المخلوقات بنتے ہیں، وہ ہمارے پاس ذہن ہے، دماغ ہے، مائنڈ ہے. اس کی یوٹیلائزیشن وہ اتنی وسیع ہے، جب آپ اس کو یوز نہیں کرتے یا اس کو آپ مس یوز کرتے ہیں تو وہ آپ کو اس طرح کی چیزوں میں لے جاتا ہے کہ وہ آپ کو بیماری کاز کرتا ہے. اور یہ صرف اور صرف دماغی بیماری نہیں، ایون دو کہ آپ فزیکل جو ہے وہ ڈیزیزز میں بھی. ایز اے وومن، جی آپ کو ایز اے وکیل، ایز اے وومن وکیل، آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے یہ انہیپی معاشرہ ہے؟ بیسیکلی ہمارا جو معاشرہ ہے وہ سب سے بڑا ناشکرا معاشرہ ہے. اس کو یہ پتہ ہی ناشکرا معاشرہ ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے پاس جو چیزیں ہیں، یعنی کہ آپ دیکھیں اولاد، جن کے پاس اولاد نہیں ان سے جا کے پوچھیں کہ کیا اس کی قدر ہے. اور جن کو اللہ نے عطا فرما دی ہے وہ اپنی اولاد کو کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو بزنس کے لیے استعمال کرنا ہے. اس کو پیدا ہی، یعنی کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے یہ چیز ڈیسائیڈڈ ہے کہ ہم نے اس لیے کرنا ہے. اگر وہ اس بات پہ شکر گزاری کر لیں. پھر دیکھیں شادی، کچھ لوگ جن کی شادی نہیں ہوتی وہ روتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری شادی نہیں ہوتی. جن کی ہو گئی وہ انہیپی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس بات کو سمجھنا، سوچنا ہی ختم کر دیا ہے کہ ہم نے کہاں پہ شکر گزاری کرنی ہے اور ہم نے اپنی ناشکری، نیگیٹیوٹی کو سپریس کرنا ہے. ہماری ناشکری نے ہمیں اتنا اوور ویلمڈ کر دیا ہے کہ ہمیں بھول گیا ہے کہ ہمیں اللہ نے کچھ عطا بھی فرمایا ہے کہ نہیں عطا فرمایا. ہم یعنی کہ یہی سوچ میں اور وہ غم میں اور شیطان کے وسوسوں میں ایسے الجھ پڑے ہیں. شیطان کو تو نہ رباب کر دیں معاف. میں نے تو شیطان کو جب جیل میں دیکھا نا رمضان میں، تب بھی میں الحمدللہ کہنے لگا تھا، طنز میں کہہ رہا ہوں، اتنے جرائم ہوتے ہیں رمضان میں، ہر طرح کا گناہ رمضان میں ہو رہا تھا. شیطان بیچارہ تو ہمیں دیکھ کے اثر ہوگا کہ بھائی میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا جو تو گناہ کر رہا ہے. یہ تو میں نے وہ کوڑے کی بات کی نا، میں آپ کو پھر کہتا ہوں موٹیویشنز ہونی چاہیے، لیکن جب تک قانون مضبوطی سے آپ اور ہم دے رہے ہیں نا،
صرف اس سے نہیں معاشرے سورتے. مجھے یہ حضرت عمر خطاب مجھے یہ بتائیے کیا ہے اس سے تو ہم نے سبق نہیں سیکھا, میں نے اور آپ نے کیا دینا ہے. مجھے صرف یہ بتائیے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مؤثر کوئی گفتگو کرنے والا ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ نے بھی ریاست جب قائم کی تو وہاں قانون کی عمل درآمد کیا. میں فرانس گیا تو پیرس میں ہمارے ایک ساتھی تھے, ان کا دکان, ان کا ریسٹورنٹ بند ہو گیا. پتہ چلا کہ وہاں ایک بچہ کام کرتا تھا بیک سائڈ پر, انہوں نے 25,000 یورو اسے جرمانہ کیا. جب آپ غلطی کرنے والے کو اس کی پوری سزا دیں گے. کاش یہ مثالیں جو ہیں نا یہ ہمارے ممبر سے دی جائیں اور ہمارے اسکولوں اور کالجز میں دی جائیں. میں ایک بات کو بڑے واضح طور پر بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں, میرے ایک انتہائی جاننے والے لوگ جو ہیں وہ ایک سٹور پہ کام کرتے ہیں, تو جو ایکسپائری ڈیٹ کے قریب کی چیزیں تھیں وہ الگ رکھی ہوئی تھیں, تو انہوں نے کہا ایک جیسی چیزیں ہیں تو ہم اکٹھی بیچتے ہیں. اس خاتون نے اس شخص کو کہا کہ کیا تم ایکسپائری والی ڈیٹ والی جو چیزیں ہیں کیا اپنے بچوں کے لیے استعمال کرو گے؟ اس نے کہا نہیں. تو اس نے کہا میں اپنی قوم کے لیے بھی استعمال ان چیزوں کو نہیں کرنے دوں گی. جب تک آپ کے اندر یہ قومیت نہیں جاگے گی تب تک آپ کے اندر مذہب جو ہے وہ جاگنے کی کوئی صلاحیت ہو ہی نہیں سکتی. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے.